बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबा नौरीन। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल इशू है उसके बारे में बात करूँगी इंशाल्लाह से डिटेल के साथ। बिकॉज़ ये एक बहुत ही आम मसला है। हर दूसरा बंदा जो है इस बीमारी से परेशान है। हर दूसरा बंदा ये कह रहा है कि उसे डिप्रेशन है। अब बात यह है कि डिप्रेशन है क्या चीज़, इसके बारे में बात करेंगे, इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो बन रही है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में, मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस जो है वो सब लोगों तक पहुँच सके। और इस चीज़ में मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में कि ये क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अच्छा जी, अब उदासी जो है, मायूसी है, इसमें हर बंदा जो है मुब्तला हो जाता है। हर बंदा जो है उदास हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है। ये आम सी बात होती है और ये तकरीबन 1 या 2 हफ़्ते में अमूमन ठीक हो जाती हैं और इनसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कभी जो होता है, ये उदासी जो होती हैं किसी वजह के साथ भी शुरू हो सकती है और कभी बग़ैर वजह के ही शुरू हो जाती है। नॉर्मल जो है वो मैं बात कर रही हूँ। और ऐसा भी होता है कि हम लोग अपनी उदासी को खुद ही उसको ठीक भी कर लेते हैं, उदासी का मुकाबला कर लेते हैं, उस फ़ेज़ से बाहर निकल आते हैं। बिकॉज़ हमारे पास दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हम उनसे बात करते हैं और उन उसी बातों से, उस चीज़ से, हम उस सूरत-ए-हाल से, जो परेशानी होती है उससे निकल आते हैं अमूमन। और प्रॉपर किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तिब्बी एतबार से, अब मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा कि तिब्बी एतबार से उदासी जो है वो उस वक़्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। यानी कि एक बंदा उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहा, वो कंटिन्यूअसली उदास है तो है। और दूसरी बात ये कि उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा रूटीन है, मामूलात हैं, इससे मुतासिर होने लगें। डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत जो है वो आम उदासी के मुकाबले में, जो हम सब आम तौर पर महसूस कर रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है, तकलीफ़ दह होती है। इसका दुरानिया भी आम उदासी से कहीं ज़्यादा होता है और महीनों तक चलता रहता है। अब हम बात करेंगे इसके अलामात के बारे में। इसके सिम्पटम्स में मरीज़ जो है हर वक्त ज़्यादातर उदास रहना, अफ़सुर्दा रहना, जिन चीज़ों और या कामों में पहले दिलचस्पी होती है उसमें दिल ना लगना, किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता उसे। इसके अलावा जिस्मानी या ज़हनी तौर पर कमज़ोरी महसूस करना और बहुत ज़्यादा थका-थका महसूस करना। फिर आता है कि रोज़मर्रा के कामों या बातों पर तवज्जो नहीं दे पाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा जी, अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी का कम हो जाना, ये भी डिप्रेशन की इलामत है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो इलामात मैं आपको बता रही हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। और भी हैं इलामात, लेकिन बात ये कहना चाह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि ये तमाम जो इलामात बता रही हूँ, ये हर मरीज़ में सारी की सारी मौजूद हों। अगर आप में से किसी में भी कम अज़ कम, गौर से सुनिएगा इस बात को, कि कम अज़ कम 4 इलामात मौजूद हैं, तो इस बात का इम्कान है कि ये चीज़ पॉसिबल है कि आप डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार हैं। अदरवाइज़ नो, अगर मतलब 1 है, 2 है, तो फिर कोई बात नहीं है, फिर वो आप नॉर्मल उदास हैं और इंशाल्लाह से ठीक हो जाएँगे। लेकिन अगर 4 इलामात कम से कम मौजूद हैं तो हाँ जी, ये सारी भी हो सकती हैं मरीज़ों में और 4 भी हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा 6, 8, मतलब जितनी भी बताई जा रही हैं, ये सारी बातें हो सकती हैं। अब मैं दोबारा से इलामत बताने लगी हूँ कि पहली बात तो ये है कि उस बंदा जो है वो ज़्यादातर उदास ही रहता है, अफ़सुर्दा ही रहता है, हर टाइम, हर वक़्त। दूसरी बात ये होती है कि वो जिन बातों में, जिन चीज़ों में पहले दिलचस्पी लेता है, उसमें दोबारा उसका दिल नहीं लगता, उसको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा होता। तीसरी बात ये है कि वो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर ख़ुद को बहुत महसूस करता है, बहुत ज़्यादा थका-थका ख़ुद को महसूस होता है। चौथी बात ये है कि रोज़मर्रा जो उसके काम हैं, उसके रूटीन है, उन बातों पर वो तवज्जो नहीं दे पा रहा। पाँचवीं बात ये है कि अपने आप को वो औरों से कमतर समझने लगता है,
خود اعتمادی کا لیول اس کا کم ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم اس کی لو ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اپنی نظر میں معتبر ہوتا ہے، اس کی اپنی جو ہے وہ توقیر ذات ہوتی ہے کہ میں ہوں۔ تو جو سائیکولوجیکل جو جن کو یہ ایشو ہوتا ہے، جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی ہی نظروں میں گرنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے قابل نہیں سمجھتے، وہ اپنی حیثیت اپنی ویلیو نہیں سمجھتے۔ جب وہ اپنے آپ کو اتنا حقیر کر دیتے ہیں، اب بہت عام سا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ کارکردگی، اس کی قابلیت، یہ سب چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی لو ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، پرفارمنس کا جو بہت ہی گہرا لنک ہوتا ہے سیلف اسٹیم کے ساتھ، یعنی کہ یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتا ہے، جتنی ہی سیلف اسٹیم آپ کی ہائی ہوگی اتنی ہی آپ اچھے پرفارمر ہوں گے، جتنی سیلف اسٹیم آپ کی لو ہو جائے گی آپ بالکل بھی پرفارم نہیں کر پائیں گے، آپ بالکل بھی اچھا ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ ڈپریشن کی وجہ سے آپ کی جو ایبیلٹی ہوتی ہے، آپ کی جو روٹین لائف ہوتی ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، آپ کے جو لین دین، آپ کے جو سارے معاملات ہوں گے، سارے روٹین ورکس ہوں گے، وہ سب جو ہے وہ متاثر ہو جائیں گے۔ اچھا جی، نمبر 6 پہ ہے کہ ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو مریض ہوتا ہے وہ خود کو الزام دیتا رہتا ہے، اپنے آپ کو فضول سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل ہی ناکارہ سمجھ لیتا ہے۔ مستقبل سے مایوس ہو جانا جو ڈپریشن کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 8 پہ ہم آئیں گے خودکشی کے خیالات آنا یا خودکشی کی کوشش کرنا، سوسائڈل تھاٹس۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں فیس کر پاتے، وہ اس چیز سے جو ہے وہ کنارہ کرنے کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں مر جانا چاہیے، ان کے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ خیال یا اس چیز کا بڑھنا جو ہے سوسائڈل تھاٹس آنا، یہ ڈپریشن کی علامات ہوتی ہے۔ اس کے لیے ایک سروے کیا تھا 2015 میں کہ تقریباً جو ہے وہ 8 لاکھ لوگ جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے، اور ہر 40 سیکنڈ کے بعد دنیا میں ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی ہو رہی ہے۔ نمبر 9 کی طرف آتے ہیں کہ نیند کا خراب ہو جانا، نیند کا نہ آنا، بہت زیادہ ہو جانا یا بہت کم ہو جانا۔ نیند کا نہ آنا اس کا مطلب ہے کہ فکر مندی کی وجہ سے جو آپ کو اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی پریشانیاں آپ کی ہو گئی ہیں، اتنے آپ اداس ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند اڑنا شروع ہو گئی ہے، بالکل بھی نیند نہیں آتی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سوتے ہیں، وہ ریالٹی کو فیس نہیں کر پاتے، وہ کہیں ایوائڈ کرنے کے لیے، اس چیز سے بچنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس سچویشن سے نکل جائیں، وہ ایک سچویشن سے دوسری سچویشن میں جانے کے لیے بہت زیادہ سوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 10 پہ ہے بھوک کا کھرانا۔ بھوک کی بھی سیم سچویشن ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، کچھ لوگوں کی بھوک جو ہے وہ اداسی کی وجہ سے بالکل ہی مر جاتی ہے، ان کا اسٹمک جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی جو یہ اگر آپ کی سوچ منفی ہے، اگر آپ ڈپریسڈ ہیں، ڈاؤن ہیں، مایوس ہیں، تو اس کا ایک سائن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اسٹمک پہ سب سے پہلے اثر پڑتا ہے، جسمانی اثرات میں ہوتا ہے نا، کہ مائنڈ کا اور اسٹمک کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مینٹلی اپسیٹ ہیں، ڈسٹرب ہیں، تو بلیو کریں کہ آپ کا اسٹمک فوراً اس چیز کا گہرا اثر لے گا اور فوراً ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بعض پریشانیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، جسمانی اثرات ان کے یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جیسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، جیسے کہ صدمہ بہت زیادہ لیا تو اس کا دل ہی بند ہو گیا، خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے، دل کی بیماری لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، جیسے کہ وینز میں کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی زیادتی کی وجہ سے بھی یہ ڈپریشن جو ہے اس کا بھی سبب بنتی ہے، اور یا ان کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ملتی جلتی کازز ہیں کہ اگر آپ کو بہت زیادہ صدمہ لے رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو یہ سب چیزیں آپ کی جسمانی فزیکلی سائنس بھی ضرور دیں گی۔ مایوسی کا شکار کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے وہ سب سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اپنی دنیا بسا لیتا ہے، وہ سب میں رہتے ہوئے سب میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو باہر کی دنیا سے وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، مطلب کہ اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، بہت تھوڑی رہ جاتی ہے،
اور اس کی جو اپنی دنیا ہوتی ہے نا، اس کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس کے اندر کی دنیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اس کا جو ہے اس نے کچھ اچیو کیا ہے، اس کا اچیومنٹ کا کوئی خوشی کا موقع ہے، کچھ اس نے وہاں پہ جانا ہے، کوئی بھی ایونٹ لگا لیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، تو وہ سب میں خاموش بیٹھا ہوگا، اداس بیٹھا ہوگا، حالانکہ اس نے کچھ اچیومنٹ کیا ہے لیکن وہ پھر بھی اداس ہے، پریشان ہے، سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہے۔ یا کوئی اور خوشی کا موقع ہے، وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا، وہ بچنا شروع ہو جائے گا، وہ اوائڈ کرے گا اس چیزوں سے۔ یہ بہت ہی کامن سائنز ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوشل نہیں ہوتے۔ مطلب اگر ایک بندہ سپوز کہ وہ سوشل ہے، وہ بندہ اس کو وہ بالکل بولنا اپنا چھوڑ دے گا، ختم کر دے گا۔ وہ یہ سوچتا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ اگر ان کو میرے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں بیمار ہوں، میرا تاثر خراب ہو جائے گا۔ یا مطلب وہ لیبلائز کر دیں گے کہ یہ بندہ تو پاگل ہے، یا اس کو فلاں پریشانی ہے۔ وہ اس چیز سے یہ لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ یہ سائنس جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر بیمار بندے کے ساتھ یہ بہت کامن سے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ ہے جو پہلے بہت سوشل رہا ہے اور وہ اچانک سے وہ لوگوں سے بچنا شروع کر رہا ہے، ایوائڈ کرنا شروع کر رہا ہے، وہ اس چیز کو ختم کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ اس میں ضرور وہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ وہ ڈپریشن کی طرف تو نہیں خدا نخواستہ جا رہا۔ اگر وقتی اس کو کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی اداسی ہے، تو اس کا مل بیٹھ کے اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈیں، اس کا کوئی حل ڈھونڈیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ ڈپریشن کی طرف چلا گیا تو یقین جانیں کہ یہ ڈپریشن سیویرٹی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے کازز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کوئی خاص وجہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی وجہ کہہ لے کسی قسم کی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بہت سے کیونکہ لوگ جو اداس ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی اس اداسی کی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے نا، وہ کیوں پریشان ہیں، ان کو ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے۔ یقین مانیں کہ بہت سے کلائنٹ ایسے ہیں جن سے بات کی جائے کہ آپ لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہے، سال ہو گیا ہے، میں بہت اداس رہتا ہوں، میں یہ ہے فلاں فلاں، یہ ساری علامات بتاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ کوئی اسپیسیفک ریزن ہوئی ہے، کوئی خاص ایسا ایونٹ ہوا تھا، کسی جو ہے وہ پیارے سے آپ کا جو بائیک آؤٹ ہو گیا ہے، بریک اپ ہو گیا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بالکل نارمل جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں جو ڈپریشن ہوتا ہے اتنا سویئر ہوتا ہے، یقین مانیں کہ انہیں واقعی میں شدید انہیں بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور جس سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہیں شدید مدد کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، پراپر علاج کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، یہ بھی کاز ہوتی ہے کہ کچھ بھی تکلیف دہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کی خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے، یا نوکری ختم ہو گئی ہے، کچھ عرصہ اس کے بعد اداس ہونا، اداس رہنا، کسی سے بات نہ کرنا، تو یہ بہت عام سی بات ہے۔ یہ جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں، صحت مند دماغ ہوتا ہے جن کا، وہ اس طرح ہوتا ہے، یہ نارمل ہے، اس میں کچھ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اس چیز کو اگر کنٹینیوسلی ہم لے کے چلتے رہیں اپنے ساتھ اگلے کچھ ہفتوں تک، لوگ اسی کے بارے میں ہی سوچتے رہیں، بات کرتے رہیں، تو یہ چیز جو ہے ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ڈپریشن کے مریض جو ہوتے ہیں وہ اس سچویشن سے باہر نہیں نکل پاتے، وہ اسی بیماری، اسی اداسی میں، اسی ٹینشن میں، اسی لمحے میں جی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سچویشنز بھی کاز بنتی ہیں، ایونٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ڈپریشن ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ تنہا ہیں، آپ کے پاس کوئی دوست نہیں ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کچھ ایسی روٹین ورک ہے جس میں اسٹریس ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے، اور یا بہت جسمانی تھکن ہو گئی ہے، بہت برڈن پڑ گیا ہے، اس وجہ سے بھی ڈپریشن کی بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ فزیکل النس ہیں، جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے ڈپریشن، کہ کچھ لوگ جو جسمانی طور پر بیمار ہیں ان میں جیسے کہ بیماریوں کی نوعیت کی وجہ سے ڈپریشن کا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں، مثلاً کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے، دل کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے، جو لمبے عرصے تک چلنے والی ہوتی ہیں کچھ بیماریاں، ان کی وجہ سے بھی یہ چیز تکلیف دہ ہوتی ہے، مریض کے لیے تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے اور وہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جن کو جوڑوں کی تکلیف ہوتی ہے یا سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں بھی ڈپریشن، وہ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سویئر ہو جاتے ہیں۔ اور نوجوان لوگوں میں بھی جو ہے وائرل انفیکشن مثلاً فلو اور فلو کے بعد جو ہے ڈپریشن ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پرسنالٹی کے بارے میں، کہ پرسنالٹی کی وجہ سے بھی، مطلب پرسنالٹی بھی کاز ہوتی ہے، آپ کی شخصیت بھی میٹر کرتی ہے کہ ڈپریشن، کیونکہ جو ڈپریشن ہوتا ہے وہ کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ڈپریشن ہونے کا خطرہ کچھ لوگوں سے اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے، ان کے بچپن کے حالات اور جو انہوں نے تجربہ کیا ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ان کے اس بیس پر ان کو ڈپریشن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جینڈر کی بیس پہ جو کہہ لیں کہ خواتین میں جو ڈپریشن ہونے کا امکان جو ہوتا ہے وہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی کاز میں اس کے علاوہ جینیٹکلی بھی یہ اس کی ریزن ہوتی ہے، ایک کاز ہوتی ہے موروثیت، جس کو کہتے ہیں ہم، کہ ڈپریشن کی بیماری جو ہوتی ہے وہ بعض خاندانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر والدین میں سے کسی ایک کو ڈپریشن کی بیماری ہے تو اس سے ڈپریشن ہونے کا خطرہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں 8 گنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈپریشن اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے کہ شوگر ہو جاتی ہے کسی کو، خاندان میں جینیٹکلی ہوتا ہے، فیملی میں ہوتا ہے، موٹاپے کا رجحان فیملی میں ہوتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی فیملی میں ڈپریشن پایا جاتا ہے، جنرلی سی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بلڈ لائن میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، ان کے فادر کی طرف سے یا ان کی مدر کی طرف سے یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ ڈپریس رہنا، ذہنی بیمار رہنا، وہمی ہونا، یہ سب چیزیں نسل میں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ کو مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ چیز جینز میں ہوتی ہے۔ اگر دونوں طرف سے دیکھیں نا، جینز شارٹ آ جاتے ہیں، میل کی طرف سے بھی شارٹ جین ہے، فیمیل کی طرف سے بھی شارٹ جین ہے، تو یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے نا، کہ ان کے ملنے سے 70% چانس ہوتا ہے ڈپریشن کا، کہ بچے ان کے وہ ڈپریسو پرسنالٹی کے ہوں گے۔ اگر کسی ایک کا شارٹ جین ہے اور ایک کا لانگ جین ہے تو پھر ان کے بچوں میں 30% چانس ہوتا ہے، اور اگر دونوں طرف سے لانگ جین ہے تو پھر نہ ہونے کے برابر ڈپریشن کا رجحان پایا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، جس کو پتہ چلتا ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ طعنا کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے کہ فلاں غلط ہے، یہ بات غلط کہہ رہا ہے، مطلب کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ٹائم پہ مینیج ہی نہیں کیا جاتا، یعنی کہ یہ وہ بیماری ہے جس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا۔ اب ہم بات کریں گے اس کے کہ ہم خود ڈپریشن میں اپنے آپ کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جذباتی کیفیت جو ہوگی، جو بھی آپ کا فیلنگز ہوں گی، ان کو راز نہ رکھیں۔ سب سے پہلی بات غور سے سنیے گا، یہ بہت ہی ہیلپ فل رہے گا، ڈپریشن سے نکلنے کا بہت ہی آسان سے طریقے ہیں، ان کو آپ نے غور سے سننا ہے، بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ بہت ہی اچھی بات بتا رہی ہوں آپ کو، کہ اگر آپ لوگوں نے جیسے کہ کوئی بہت بری خبر سنی ہے کہ ایسی کسی کے بارے میں، کسی اپنے کے بارے میں، تو ایسا کریں کہ اسے کسی قریبی شخص سے شیئر کر لیں، انہیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اندر سے کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی جو باتیں ہوتی ہیں، غم کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو بار بار کسی بھی اپنے سے دہرا لیں، کسی قریبی شخص کے سامنے بار بار دہرا لیں، تو شیئر کر لیں، تو اس کے بارے میں بات کر لینے سے دل کا بوجھ جو ہے وہ کافی ہلکا ہو جاتا ہے، وہ چیز تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ ورزش کریں، چاہے وہ صرف آدھا گھنٹہ ہو،
ڈیلی کریں، چہل قدمی کریں، جسٹ واک ہی کر لیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ جو ورزش جو ہوتی ہے، ایکسرسائز جو ہوتی ہے، وہ جسمانی صحت کے لیے بہت بہتر ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نیند پوری لیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں، چاہے وہ گھر کا کام کیوں نہ ہو۔ اس سے انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ تکلیف دہ خیالات سے بٹا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائٹ اچھی رکھیں، اچھا کھانا کھائیں، متوازن غذا کیونکہ بہت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے آپ کا دل مانے یا نہ مانے، بھوک لگے نہ لگے، تھوڑا بہت کھائیں۔ تازہ پھل سبزیاں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں، کیونکہ ڈپریشن میں لوگ جو ہیں وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے جس کی وجہ سے ان کے بدن میں جو ہے، ان کے جسم میں وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، طبیعت اس سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھاتے رہیں، اچھی ڈائٹ لینا بہت ضروری ہوتا ہے ڈپریشن میں۔ اور اس کے علاوہ نیند بہت ضروری ہوتی ہے۔ نیند کے نہ آنے سے یہ نہیں ہے کہ پریشانی ہو جائیں کہ ہمیں نیند نہیں آ رہی تو بالکل پریشان ہو جائیں۔ اگر نہیں سو رہے، اگر آپ سو نہیں پا رہے تو آرام سے لیٹ کے ٹی وی دیکھ لیں، کوئی میوزک سن لیں، کچھ بھی جو ہے اس ٹائم اپنے آپ کو مصروف کریں، اس سے ذہنی سکون ملے گا، ریلیکس کریں، اس سے گھبراہٹ بھی کم ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے جو مین ہے ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس چیز میں، کہ ڈپریشن کی وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈپریشن کی وجہ معلوم ہے تو اس کو لکھیں، کوئی بھی کاپی پینسل لے لیں، سمپل اس کو لکھیں، اس پہ غور کریں کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس چیز پہ غور کریں۔ اس سے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ مین پوائنٹ جو ہے وہ مایوس کبھی نہ ہوں، اپنے آپ کو اس چیز کا یاد دلاتے رہیں کہ آپ جس تجربے سے گزر رہے ہیں، جس پریشانی میں آپ اس ٹائم مبتلا ہیں، اس سے اور بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، اس سے بھی برا ہو چکا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور ایک نہ ایک دن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن آپ کا ڈپریشن ضرور ختم ہو جائے گا، چاہے ابھی آپ کو ایسا نہیں لگ رہا نا کہ آپ کبھی بھی اس سچویشن سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن بلیو می ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ سائیکالوجسٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ میڈیسن کے ذریعے بھی اس کا علاج ممکن ہے، ڈپریشن کا علاج، کیونکہ سائیکو تھیراپی کے ذریعے بھی ممکن ہے، باتوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جسے کہتے ہیں اینٹی ڈپریسنٹ جو میڈیسنس ہیں ان کے ذریعے بھی، اور ایک ٹائم میں یہ دونوں چیزیں بھی استعمال کروائی جا سکتی ہیں، جو مریضوں کے ڈپریشن کی نوعیت کو دیکھ کے، ان کی شدت، ان کے حالات کو دیکھ کے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کتنے ٹائم کے لیے میڈیسن یوز کر سکتے ہیں، اور یا سائیکو تھیراپی ہی صرف ضروری ہے، کیونکہ جو مائلڈ اور ماڈریٹ ڈپریشن ہوتا ہے، مطلب کہ بہت کم ہے یا درمیانی درجے کا ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے وہ سائیکو تھیراپی ہی صرف یوز کروائی جاتی ہے۔ مطلب مریض کو صرف سائیکو تھیراپی دی جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو طبیعت ہے، وہ مریض کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے۔ لیکن اگر اس کی زیادہ سویئر ہے کنڈیشن ڈپریشن کی، تو جو میڈیسن ہے وہ زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، اگر سویئر کنڈیشن ہے مریضوں کی۔ اس کے علاوہ سائیکو تھیراپی کے بارے میں بات کروں گی کہ وہ کیسے اس کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ باتوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ہے کہ سائیکو تھیراپی۔ اس کے ساتھ جو ہے ذہن میں آپ کے مائنڈ کو چینج کیا جاتا ہے، پازیٹیو تھنگس لائی جاتی ہیں ان کے بارے میں، جو آپ کے اسٹرک ہو جاتا ہے مریض کے دماغ میں کہ یہ چیزیں غلط ہیں یا میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ تو ڈپریشن میں اکثر لوگوں کو جو اپنے احساسات، جب وہ اپنے سے کسی بااعتماد شخص کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس سے بھی ان کی طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی اپنے سے وہ شیئر کر لیتے ہیں تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے مریضوں کی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت ہی پرسنل ہوتی ہیں، جن کو وہ سیکریٹ رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے دماغ میں کنفلکٹ آتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے، ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بانٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ماہر نفسیات ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، ان سے بات کرنا زیادہ آسان لگتا ہے، اور وہ جو ہے وہ لیکن یہ ہے کہ سائیکو تھیراپی کے ذریعے علاج میں وقت تو لگتا ہے، کیونکہ ماہر نفسیات جو ہے وہ ہر ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے جو سیشن دے گا، اور سیشنز جو ہیں ان کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ 5 ہفتے سے لے کر 30 ہفتے تک ہو سکتا ہے۔
اچھا جی، اینٹی ڈپریسنٹ ڈرگس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا ڈپریشن شدید ہے یا کافی عرصے سے چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز جو ہے وہ سجیسٹ کرے، لیکن ان ادویات سے اداسی کم ہو جاتی ہے، زندگی جو ہے وہ بہتر محسوس ہوتی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات جو ہوتی ہے شروع کرنے کے فوراً بعد اس کا رزلٹ نہیں آنا شروع ہوتا، بلکہ اس میں 2 سے 3 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ اچھا، میڈیسن کے یوز سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو نیند بہتر ہو گئی ہے میڈیسن شروع کرنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی، تو اور گھبراہٹ بھی کم ہو گئی ہے، لیکن میڈیسن کا استعمال اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ڈپریشن کم ہونے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، کیونکہ جو میڈیسن ہوتی ہیں ہمارے انسانی دماغ میں کچھ بہت زیادہ ایسے کیمیائی مواد موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک لنک جو سگنل پہنچاتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ڈپریشن کی جو ریزن ہوتی ہے وہ 2 کیمیکلز ہوتے ہیں، خاص کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ سیروٹونین ہے، نور ایڈرینالائن ہے، ان کی وجہ سے یہ ان کی لو ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ نور ایڈرینلین جو ہے اور سیروٹونین ہے، یہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن جو ہیں ان کیمیکلز کی جو مقدار ہوتی ہے دماغ میں اس کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، اور ان کے یہ بھی ہوتا ہے ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب کئی کلائنٹ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے میڈیسن لوگ کہتے ہیں نہیں یوز کرنی چاہیے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں لیکن بہت نہیں ہوتے، شدید نہیں ہوتے، میڈیسن لینے کے کچھ ٹائم کے بعد یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے بھی ہیں، SSRI جیسے کہ اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن ہے، کچھ مریضوں میں جو کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں ان میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹرائی سائیکلسٹ ہیں میڈیسنز ہیں، ان کی وجہ سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہفتوں جو ہوتا ہے منہ کی خشکی شروع ہو جاتی ہے، منہ خشک رہتا ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ بہت سویئر قسم کے اس میں چیزیں آ گئی ہیں، سائیڈ ایفیکٹس آ گئے ہیں، تو پھر ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اس دوا کو ختم کر دیتا ہے، بند کروا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ شدید نہیں ہے سمٹمز جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں، تو پھر مریضوں کو جو میڈیسن جاری رکھنے کا کہا جاتا ہے کہ جی وہ لیتے رہے، کنٹینیوسلی لینے سے ان کے پھر یہ جو اثرات ہیں سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ کئی جو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نیند بھی آتی ہے بہت زیادہ، اس لیے ان کو رات کو سونے سے پہلے ہی لینے کی ہدایت کی جاتی ہے، اور اسپیشلی ان کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ ہیوی جو مشینری ہے اس کو نہ چلائیں، گاڑی چلانے سے پرہیز کریں، میڈیسن جب وہ لے رہے ہوتے ہیں تب کی بات ہے۔ اور کچھ میڈیسن ہوتی ہیں جن کا دوسری میڈیسن کے ساتھ ریاکشن بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جو میڈیسن ڈاکٹر آپ کو کرے، پرسکرائب کرے، وہی استعمال کریں، ادروائز خود سے اپنی کوئی بھی میڈیسن ایسی بالکل نہ لیں کہ کسی نے سجیسٹ کی ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کسی اور کا نسخہ ہے، اور آپ اس کے نسخے پر وہ کہے کہ مجھے ڈپریشن میں یہ میڈیسن ڈاکٹر نے دی تھی اور میں لے رہا تھا، مجھے ٹھیک ہو گیا ہوں میں، اور آپ اسی کی میڈیسن کو یوز کر لیں اپنے ڈپریشن کے لیے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ میڈیسن جو ہے اسٹارٹنگ میں جب آپ لے رہے ہیں میڈیسن کا، وہ ڈاکٹر کو بھی اپنا پراپر ایک چیک اپ کروانا پڑتا ہے کہ اس سے آیا کہ فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں، آپ کو سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کروانا پڑتا ہے پراپر۔ اور اس کے علاوہ میڈیسن جو ہے وہ طبیعت صحیح اگر ہو بھی گئی ہے آپ کی، اس کے بھی 6 منتھ کے تک اس کو جاری رکھنا پڑتا ہے میڈیسن کو، نہیں تو اگر آپ کہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے بہتری محسوس ہو رہی ہے، نیند بھی ٹھیک آ گئی ہے، تو اگر میڈیسن چھوڑ دیں گے تو پھر اس بیماری کا جو دوبارہ سے واپس آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنز ہیں ان کو آہستہ آہستہ چھوڑا جاتا ہے، ایک دم سے فوراً نہیں چھوڑا جاتا، اور خود سے نہیں بند کیا جاتا، ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اس کو بند کیا جاتا ہے۔
अच्छी बात ये होती है कि डिप्रेशन के जो 80% मरीज़ होते हैं वो इलाज ना करवाने के बावजूद भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि 4 से 6 महीने लगते हैं, और ये सूरत हाल जो होती है डॉक्टर ही बता सकता है कि किस मरीज़ के 4 महीने हैं या किसको कौन-सा मरीज़ 6 महीनों में ठीक हो सकता है। ये काम साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही अच्छे तरीके से कर सकता है कि मरीज़ों को उसके मर्ज़ को डायग्नोज़ करना और उसके लिए तरीका इलाज जो है करना, कि कौन-सा तरीका इलाज उसके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, एक बात मेंशन करती चलूँ कि डिप्रेशन की बीमारी भी एक बीमारी ही है, इसको भी सिर्फ़ एक बीमारी ही समझे। जिस तरह शुगर की एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना एक बीमारी है, इस तरह से डिप्रेशन की भी एक बीमारी ही है। और ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना ही मज़बूत क्यों ना हो। जैसे और बीमारियों के मरीज़ जो होते हैं, पेशेंट जो होते हैं वो हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं, इलाज की ज़रूरत होती है उन्हें। इसी तरह ही डिप्रेशन के मरीज़ भी हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं, और इनको भी वैसे ही इलाज की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ जो है, एक रिक्वेस्ट है, इनको क्रिटिसाइज़ मत करें, इनका मजाक बिल्कुल भी मत उड़ाएं, इनको इस चीज़ पर ना बोलें कि ये एक ड्रामा है या वो ड्रामा कर रहे हैं, वो अफसुर्दा हैं तो वो वाकई में अफसुर्दा हैं। अगर वो कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो आपकी जो है हमदर्दी लेना चाह रहे हैं या आपके साथ एक ड्रामा कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात होती है। वो सिर्फ़ तवज्जो माँग रहे होते हैं, प्यार माँग रहे होते हैं। वो खुद इस बीमारी से बहुत परेशान होते हैं और इस बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं। सो काइंडली तवज्जो दीजिए अपने इर्द-गिर्द के माहौल पर। ऐसे बहुत से लोग मदद ढूँढ रहे होते हैं, इनका सहारा बनिए। प्यार के 2 बोल हमदर्दी और तवज्जो से वो बहुत जल्द उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज़रूर आप भी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। मेरी भी और मेरे इस काम के लिए भी लोगों को प्लीज़ इस चीज़ की अवेयरनेस दें। जो भी उनको बीमारी है, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपने प्यारों के साथ अगर आपको लग रहा है कि उनमें थोड़ा-सा भी ये चीज़ें पाई जा रही हैं, इसके सिम्पटम्स मैंने बता दिए हैं। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त, शुक्रिया।